बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सियासी महाज जिस कदर गर्मा गर्मी का शिकार है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं मिलती। और एक जानिब इमरान खान की जारहाना इनिंग्स और इमरान खान के छक्के चौके जारी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन के लिए मसाइल का अंबार लगता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आज का दिन और कुछ भी नहीं सुनेंगे, सिर्फ इस केस पर सुनवाई होगी। इस केस की तमाम तर तफसीलात A to Z क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस हवाले से डिटेल्स तो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इमरान खान की वजारत उज़्मा के जो दिन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सदर की एडवाइस पर इमरान खान 15 दिन के लिए वजीर आज़म का ओहदा जो है वो अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद अगला वजीर आज़म कौन होगा, उसके हवाले से भी हुकूमत की तरफ से नाम सामने आ चुका है। निगरान वजीर आज़म कौन होगा, और इस सब में इमरान खान ने नहले पर दहला फेंका है। और इस नहले पर दहले की वजह से इनकी चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं, इनकी आहो बका शुरू हो चुकी है। और बिलावल भुट्टो ने इस वक्त अपोजिशन के बिहाफ पर जनरल बाजवा से हंगामी राबता किया है। ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। फौज को हंगामी बुनियादों पर इस पूरे के पूरे मामले में लाने का फैसला अपोजिशन कर चुकी है, क्योंकि कल पाकिस्तान की अफवाज ने एब्सोल्युटली नॉट कहा कि जो कुछ मुल्क में हुआ उस पर हमारा एब्सोल्युटली नॉट है, लेकिन अब मामलात जो हैं वो एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो इमरान खान ने मुल्क से गद्दारी पर और इसके खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी है, और इस एहतजाज में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद शिरकत करने जा रहे हैं। इमरान खान ने अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क से गद्दारी हो रही है, जिसके खिलाफ आज इस्लामाबाद रेड जोन के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे। रेड जोन के बाहर ज़मीर फरोशों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज होगा, और मैं नमाज इशा के बाद इस एहतजाज में खुद शिरकत भी करूंगा। इससे पहले पीटीआई ये ऐलान कर चुकी है कि हम ये ब्लू एरिया जो रेड जोन के बिल्कुल बाहर है उसमें एक हफ्ते के लिए आतिशबाजी और एक तरह से जो गैर मुल्की साजिश नाकाम बनाई है उस पर शुक्र के लिए हम इकट्ठे होंगे। तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने अब लोटों के बाद गद्दारों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और अवाम में जाने का फैसला हुआ है। इस सब में सदर मुमलिकत जो है नाज़रीन कराम, वो आइन के तहत पाबंद है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी कि इमरान खान और शहबाज शरीफ से निगरान वजीर आज़म के नाम मांगे, और सदर मुमलिकत ने इन दोनों से नाम मांग लिए हैं। और 7 दिन में इत्तफाक ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन नए वजीर आज़म का नाम सदर को देगा। इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि 7 दिन के लिए बेसिकली ये टाइम दिया गया है इमरान खान को भी और शहबाज शरीफ को भी। इसमें शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने निगरान वजीर आज़म के लिए मुशावरत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। जाहिर बात है वो इदारों पर नज़रें लगाए हुए हैं। पहले उनकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सुन के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है। इसीलिए ये अब फौज का दरवाज़ा ऑफिशियली बाकायदा तौर पर पब्लिकली खटखटा चुके हैं। तो ये डिटेल्स भी आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनका नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ कर दिया है। और अंदरूनी ज़राए पीटीआई के मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का नाम पीटीआई की तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से मशवरे और मंजूरी के बाद इमरान खान बाकायदा तौर पर तजवीज़ कर चुके हैं। अब जाहिर बात है कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल में इमरान खान पार्लिमानी बोर्ड भी बना चुके हैं। आज कौम से खिताब में इमरान खान ने अपनी गलती का एतराफ़ किया है। इमरान खान ने कहा मैं गलत था,
میں نے سیکھا ہے اس مرتبہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹیں دوں گا، لیکن پھر قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ وڈیروں کو، پیسے والوں کو، الیکٹیبلز کو، جو آپ کا سودا کرتے ہیں، جو آپ کے ملک کا سودا کرتے ہیں، جو آپ کو اور مجھے بھکاری کہنے والے کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کو آپ نے ووٹ نہیں دینا۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے۔ عمران خان نے وہ کام کر دیا ہے، عمران خان نے اذان دے دی ہے، لیکن اب نمازیوں کا آنا نہ آنا نمازیوں پر ہوتا ہے، اور اب یہ ہماری اور پاکستانی قوم کی ایک اجتماعی ذمہ داری بن چکی ہے۔ جو فوج کو انہوں نے کال دی ہے، اور عمران خان جو اپوزیشن کے نیلے پر دیلا مارنے والے ہیں اس پر بھی آتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کی کارروائی جو ہے اس پر پوری قوم کی نظریں ہیں۔ میں پوری کی پوری کارروائی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، چیف جسٹس نے سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ فل کورٹ آپ بنائیں، ایک لارجر بینچ نہیں بلکہ فل کورٹ بنے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فل کورٹ ہم نہیں بنائیں گے۔ پچھلے سال فل کورٹ نے 63 مختلف ہیرنگز کی، اور ان 63 ہیرنگز کے اندر 10,000 کیسز متاثر ہوئے، تو یہ ہم نہیں بنائیں گے۔ لیکن چیف جسٹس اس بات پر بڑے پر امید تھے کہ وہ آج کے دن میں ہی کوئی عبوری فیصلہ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آج ہی فیصلہ دینا ممکن نہیں ہے، دوسرے فریق کو سننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سب میں 5 رکنی بینچ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں، ناظرین کرام، یہ جو پورے کا پورا کیس ہے اس کی سماعت ہوئی۔ ڈاکٹر بابر اعوان روسٹرم پر آئے اور کہا میں تحریک انصاف کی وکالت کر رہا ہوں، اور 21 مارچ 2022 کا حکم نامہ عدالت میں پڑھنا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس نے کہا آج ہم کوئی مناسب حکم جاری کریں گے، ہم قومی اسمبلی کی کارروائی کو دیکھیں گے، اس کے علاوہ ہم کوئی بھی چیز نہیں کریں گے۔ بابر اعوان نے کہا کہ میں عمران خان کی ہدایت پر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم الیکشن کرا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کوئی سیاسی بات نہیں کرنی، ابھی صرف آئینی معاملات دیکھنے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمارے سامنے صرف 2 درخواستیں اور از خود نوٹس ہے، چیف جسٹس دیگر کیسز کو آج نہیں سن رہے۔ دوران سماعت وکیل نعیم بخاری کا کہنا تھا کہ میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے وکیل تھے فاروق ایچ نائک، اور انہوں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی، جسے ریجیکٹ کر دیا گیا، اور کہا کہ اگر آپ کو اس بینچ پر اعتماد نہیں ہے تو بتائیں، جس پر پیپلز پارٹی کے وکیل کو کہنا پڑا کہ ہمیں اس بینچ پر مکمل اعتماد ہے۔ چیف جسٹس نے کہا تو پھر دلائل شروع کریں، کام آگے بڑھائیں، اور آئینی قانونی حیثیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ فاروق ایچ نائک نے عدم اعتماد کی تحریک پر کوئی اعتراض اٹھایا نہیں جا سکتا، جس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اس پورے کے پورے معاملے پر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں کیا وہ غیر آئینی ہوئی ہیں؟ اس پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، وجہ ہمیں معلوم ہے، غلط یا درست، لیکن وجہ تو معلوم ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا کیس یہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ اپنے کیس پر بات کریں۔ اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں ہوئیں، اور میں آپ کو جسے کہتے ہیں نا لانگ سٹوری شارٹ، اس کا جو لبے لباب ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں 2-3 بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آرٹیکل 5 کے تحت کیا اسپیکر کا جو اقدام ہے کیا یہ ڈپٹی اسپیکر کر بھی سکتے تھے؟ پھر پیپلز پارٹی کے وکیل صاحب نے کہا کہ اسپیکر آیا ہی نہیں جان بوجھ کے کیونکہ یہ غیر آئینی اقدام تھا۔ وہ بھائی اسپیکر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہوئی تھی۔ اس میں یہ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ کیا 10 مارچ آرڈر آف دی ڈے جاری کرنے کا نہیں، 10 مارچ آرڈر سرکولیٹ کرنے کا دن تھا۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا اس کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینا ہے، اور اس کے بعد اب بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر چیف جسٹس کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کنفیوزنگ سی سماعت تھی، جس میں چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں ان سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ انہوں نے دونوں سائیڈ سے بہت ہارڈ ہٹنگ کوسچن کیے ہیں۔ ایک جانب اپوزیشن کے وکیلوں نے یہ کہا کہ آج ہی فیصلہ دیں، وہی انہوں نے کہا کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں ان پر تو ہم تفصیل سے جواب دیں گے۔ جس ایک چیز پر اپوزیشن پھنس گئی ہے اور اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، وہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کی جو تفصیلی رولنگ ہے ناظرین کرام، اس میں بڑے واضح طور پر کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، اور اس تفصیلی رولنگ کے اندر یہ بات کلیئرلی کہی گئی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے حوالہ دیا قومی اسمبلی کے ان کیمرہ نیشنل سیکیورٹی اجلاس کا، جس میں شہباز شریف نے شرکت نہیں کی،
جس کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا۔ شہباز شریف پہلے کہتا تھا کہ یہ خط دکھائیں، اگر یہ صحیح ہوا میں عمران خان کا ساتھ دوں گا۔ تو جو یہ پیپلز پارٹی کے وکیل کہہ رہے تھے کہ اسپیکر نے اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں کرائی، کسی کی بات ہی نہیں سنی، ڈپٹی اسپیکر نے فیصلہ دے دیا، تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کو جب ان کیمرہ بلایا گیا، کیونکہ یہ اجلاس تو پوری دنیا دیکھ رہی تھی، جب آپ کو ایک ان کیمرہ سیشن میں بلایا گیا جس میں ڈیبیٹ ہونی تھی، اس پر آپ خاموش کیوں رہے؟ تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ان کے خلاف جا سکتی ہے۔ اب جو سماعت ہے ناظرین کرام، وہ کل 12 بجے تک ملتوی ہو چکی ہے اور کوئی فیصلہ نہیں آ سکا۔ اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام تر عوامل جو ہیں انہیں آگے بڑھا رہی ہے، لیگل پروسیڈنگز کو آگے بڑھا رہی ہے اور بالکل اپنے حساب سے چل رہی ہے۔ پنجاب میں مارک مائی ورڈز، آج نئے گورنر پنجاب وزیر اعظم سے ملنے بھی گئے ہیں۔ پنجاب میں بھی آپ ایک بہت بڑا سرپرائز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور وزیر اعظم کی تجویز پر صدر مملکت اور دیگر لوگوں سے تجویز پر گورنر راج جو ہے وہ بھی لگ سکتا ہے۔ پنجاب کی اسمبلیز بھی ڈیزالو ہونے کا ایک بہت بڑا امکان ہے۔ اس سب میں بلاول بھٹو نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کی فوج کو اس سارے معاملے میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے اور کھل کر پبلک میں آ کر ترجمان پاک فوج یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے سلامتی کمیٹی کے اجلاس پر وضاحت طلب کر لی ہے، اور تفصیلات کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا واویلا کر رہے ہیں۔ ترجمان پاک فوج وضاحت کریں کہ کیا کمیٹی نے 197 ممبرز کو بیرونی سازش کا حصہ قرار دیا؟ کیا وزارت 7 مارچ سے 27 مارچ بیرونی سازش پر سرکاری مراسلات کو سامنے لا سکتی ہے؟ بلاول کا کہنا تھا کہ یقیناً ایسی سازش سفارتی مراسلہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے بے نقاب ہونا چاہیے۔ عمران خان کی انا پاکستان سے زیادہ اہم نہیں۔ اور پھر بلاول بھٹو نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کیا اور کہا کہ ول ڈی جی آئی ایس پی آر، کیا ڈی جی آئی ایس پی آر clarify did NSC meeting declare all members traitors and a part of foreign plot? Can foreign office or defense ministry produce any office? تو اس سب میں ناظرین کرام انہوں نے کلیئرلی پاکستان کی فوج کو سٹیٹمنٹ دینے پر پریشرائز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ واپس ان کے گلے پڑے، لیکن یہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے نا کل تک، کہہ رہے تھے ہم آئین جمہوریت، لیکن اب یہی لوگ عمران خان کے چھکوں پر چھکے، عمران خان کی جارحانہ اننگز دیکھتے ہوئے سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اور اب پاک فوج کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، عمران خان الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن کرائیں گے۔ اوورسیز غیور پاکستانی جو پاکستان کا بڑا درد رکھتے ہیں، میری جب بات ہوتی ہے وہ رو پڑتے ہیں میرے سے بات کرتے ہوئے اپنے ملک کے حالات دیکھ کر، انہیں بھی ووٹ کا حق ملے گا، اور پاکستان کی قوم میں جو جذبات ہیں، عمران خان کی 2/3 اکثریت انہیں نظر آ رہی ہے۔ عمران خان 2/3 اکثریت لے کر آیا تو اس کے بعد اسلامی صدارتی نظام انہیں نظر آ رہا ہے، اور اپنی سیاستیں انہیں تا حیات ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ گلا تھوڑا خراب ہو گیا ہے، معذرت، رمضان بھی ہے اور پھر گلا بھی بیٹھ چکا ہے، لیکن آپ کو آگاہ رکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ہم سے، تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ نگہبان پاکستان۔